मोहतरम स्टेज सेक्रेटरी साहब भी हैरान थे, आप भी यकीनन हैरान होंगे और मैं ख़ुद भी हैरान हूँ कि अहले इल्म व अदब की महफ़िल में, अहले अक्ल व दानिश की महफ़िल में किसी रुकन पार्लियामेंट का क्या काम। वो दौर गुज़र गए जब पार्लिमान में जो ज़ुबान बोली जाती थी वो अदब और शाइस्तगी का आला नमूना हुआ करती थी। और इसी हवाले से जब पार्लिमानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था तो वो शाइस्तगी और अदब का ज़हन में आना बिल्कुल एक फितरी बात थी। अब तो हालत ये है कि पार्लिमान के अंदर भी गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने के नए रिकॉर्ड कायम किए गए। बल्कि सूरत हाल ये है कि बाज़ औक़ात बाहर कोई अगर गैर महज़ूब ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हो तो सुनने वाले उसे टोकते हुए कहते हैं कि भाई ये पार्लिमान नहीं है, पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल ना करो। जहाँ इस महफ़िल में जनाब डॉक्टर एहसान अकबर साहब की ज़ेर सदारत महफ़िल में शरीक होना, उनके पास बैठना मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत और एज़ाज़ है। ऐसे नाबगा रोज़गार लोग अब खाल खाल ही मिलते हैं और इनकी जितनी कदर की जाए कम है। आज के जो जाने महफ़िल हैं मोहतरमा ग़ज़ाला हबीब साहिबा, जो बिलाशुबा बैरून मुल्क पाकिस्तान की और कश्मीर की बेहतरीन सफारतकारी कर रही हैं, बेहतरीन नुमाइंदगी का हक़ अदा कर रही हैं, उनसे आज मेरी दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात कुछ अर्सा पहले लोग मिर्सा में हुई थी और वहाँ पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ, तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ उनकी कमिटमेंट को देखते हुए मुझे फ़ौरन वो शेर याद आया कि आँख कहती है कि देखा है उन्हें एक नज़र और दिल ये कहता है कि सदियों से शनासाई है। क्या बात है। उनकी काविशें, उनकी खिदमात पाकिस्तान के एक बेहतरीन सफ़ीर के तौर पर और कश्मीर काज को उजागर करने के लिए इंतहाई काबिल तहसीन हैं। अल्लाह करे हमें इस तरह के गैर सरकारी सफ़ीर फरावानी से मुयस्सर हों। कश्मीर के हवाले से अभी डॉक्टर एहसान अकबर साहब फरमा रहे थे बड़े दर्द और कर्ब के साथ कि कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उनको देखते हुए ख्याल आता है कि हमारे एटम बम का और हमारी इतनी बड़ी फ़ौज का आखिर क्या फ़ायदा, अगर इसकी मौजूदगी में भी कश्मीरियों ने इसी तरह जुल्म व सितम की चक्की में पिसते रहना है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब से कहा, एक तालिब इल्म के तौर पे उनसे पूछा कि ये जो आपकी फ़िक्र है, उन्होंने कहा कि इसके लिए तो जब हमारे बहन भाइयों का इस तरह खून बह रहा है, जो मुज़ालिम हो रहे हैं, तो क्या कोई जवाज़ है कि हम खामोशी से, मतलब उनका यही था कि खामोशी से हम बस ये है कि मज़म्मत की करारदादें बस पास करते रहें और हमारी सारी काविशें, कोशिशें जलसों जुलूसों तक महदूद रहें। तो मैंने उनसे बड़े अदब एहतराम के साथ पूछा कि आपकी ये फ़िक्र जो है, इसके हामी अहले अक्ल व दानिश में से कितने लोग हैं? तो उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा कि वही वो एक दुआया मिसरा याद आया कि वो इकबाल का ही है कि अल्लाह ताला से कहता है कि मेरा नूर बसीरत आम कर दे। अल्लाह करे इनकी फ़िक्र, इनका नूर बसीरत आम हो। हकीकत ये है कि कौम को रहनुमाई का जो
فریضہ ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی تحریک کے لیے کسی بھی انقلاب کا اگر ذہن میں آئے تو وہ فریضہ مفکرین نے اہل علم و دانش نے ادا کیا ہے. اور یہ بھی انقلاب فرانس کی بات ہوئی, باقی دنیا کے انقلاب میں, تو یہ رہنمائی کا فریضہ تو اہل فکر و دانش نے ادا کرنا ہوتا ہے. تحریک پاکستان میں بر صغیر کے مسلمانوں کے جو فکری رہنمائی ہے وہ اقبال نے ادا کی, وہی کی, اسی نے کی. اور اس کی فکر, اس کے کلام کے بارے میں قائد اعظم کا وہ فرمان آپ سب جانتے ہوں گے, جو انہوں نے اقبال کی وفات کے موقع پہ کہا تھا کہ اگر ایک طرف مجھے ایک ابھی پاکستان نہیں بنا تھا کہ اگر مجھے مسلمانوں کے آزاد وطن کی سربراہی ایک طرف ہو اور دوسری طرف کلام اقبال ہو تو کلام اقبال میرے لیے بہت زیادہ قیمتی اور بھاری ہے. جہاں تک تحریک آزادی کشمیر کی بات ہے تو وہ جس طرح ڈاکٹر احسان اکبر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, اسی حوالے سے نوازادہ نصر اللہ خان کا وہ شعر بڑا مشہور ہے جو کشمیر کے حوالے سے انہوں نے فرمایا تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں, اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. میں چلتے چلتے آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ہمیں کشمیر کمیٹی کو, ڈیفنس کمیٹی کے ارکان کو بلایا گیا جی ایس کیو میں. جنرل باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے, تو انہوں نے اپنا فلسفہ, اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا کشمیر کے حوالے سے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا موقف یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ہمارا سٹانس وہی ہونا چاہیے, ہمارا سٹینڈ وہی ہونا چاہیے, وہی موقف ہونا چاہیے جو چین کا موقف تائیوان کے بارے میں ہے. یعنی آپ کلیم نہ چھوڑیں لیکن دوسرے لفظوں میں کوئی پنگے بازی کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بس یہ ہے کہ اپنا کلیم نہ چھوڑیں, باقی مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ اپنے حالات بہتر کریں, معیشت مضبوط کریں. معیشت کے بغیر تو ظاہر کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی. تو جب میری باری آئی تو میں نے بڑے ادب احترام کے ساتھ کہا کہ جنرل صاحب میں آپ سے اختلاف کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. آپ کی یہ مثال جو ہے یہ صحیح طور پہ فٹ نہیں آتی, یہ اپلائی نہیں ہوتی کشمیر پہ. تو انہوں نے کچھ اور بھی کئی جرنیل تھے جی ایس کیو میں ان کے ساتھی جو جن پہلے بریفنگ بھی دی. ہمارے بھی کچھ 35 کے قریب ممبران پارلیمنٹ تھے, ایم این اے, کچھ سینیٹرز. تو انہوں نے کہا کہ کیوں یہ مثال فٹ نہیں ہوتی. میں نے کہا اس لیے کہ تائیوان جو ہے وہ چین کی شاہرگ نہیں ہے, کشمیر ہماری شاہرگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تائیوان میں کوئی ظلم نہیں ہو رہے, وہاں کوئی تحریک آزادی نہیں ہے, وہاں کوئی مظالم نہیں ہو رہے. جبکہ دوسری طرف کشمیر جو ہماری شاہرگ ہے, یہ شاہرگ روز بلیڈ کر رہی ہے, روز ہر روز اس سے خون ٹپکتا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں. 15,000 سے زیادہ باریفت مائیں, بہنیں, بیٹیاں درندگی کا شکار ہوئی ہیں بھارتی قابض فوجوں کے ہاتھوں. 13,000 سے زیادہ نوجوان ہمارے جو ان کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں, زندہ بھی ہیں, ان کو مار دیا گیا. سینکڑوں نوجوانوں کو پیلٹ گنز کے بے رحمانہ اور ظالمانہ استعمال کے ذریعے بینائی سے محروم کر دیا گیا. تو آپ نے کیا تائیوان کی بات کی, تائیوان کا اور اس کا کیا مقابلہ. اور دوسری جو بات ہے وہ یہ جو آپ نے کہا کہ معیشت کے بغیر کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی. تو جنرل صاحب, میں نے کہا کہ جنرل صاحب دنیا کی تمام آزادی کی تحریکیں اور بالخصوص دنیا اسلام کی جو تحریک آزادی کوئی بھی کسی ملک میں,
تو آپ اسٹڈی کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی تحریک آزادی میں معیشت نے فیصلہ کن کردار ادا نہیں کیا۔ مسلمانوں نے جب بھی کوئی تحریک آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے، انہوں نے کبھی معیشت پہ انحصار نہیں کیا۔ معیشت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن فیصلہ کن کردار معیشت کا نہیں رہا، آج بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا سب سے تازہ ترین مثال افغانستان کے طالبان کی ہے، جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی معاشی اور فوجی طاقت کو میدان جنگ میں شکست دی ہے۔ کس بنا پر؟ جذبہ ایمانی کی بنیاد پر۔ تو انہوں نے کہا، خیر وہ ان کے جو فیشیل ایکسپریشن تھے، باڈی لینگویج تھی، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اور باقی جرنیل جو ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شاید اس کی بات میں کچھ وزن ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا بالکل حل ہے۔ وہ حل بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلتا ہوں، کیونکہ یہ کئی بار میں چونکہ میٹنگ میں بھی کہہ چکا ہوں، وہاں بھی چونکہ میں نے کہا اوپنلی کہا۔ تو میں نے کہا حل یہ ہے جنرل صاحب کہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، میں نے کہا آج سے 1.5 سال پہلے کشمیر کمیٹی کی میٹنگ میں تشریف لائے تھے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب، تو انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ یہ کہا تھا، بتایا تھا ہمیں کہ ہم نے طالبان کو اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا، ان کو اکٹھا کر دیا دوحہ میں، قطر میں۔ انہوں نے بڑا اس کا کریڈٹ لیا اور بڑے فخری انداز میں بتایا۔ تو میں نے اس وقت ان سے کہا تھا، قریشی صاحب سے، میں نے کہا قریشی صاحب آپ کشمیر کمیٹی کی میٹنگ میں تشریف لائے ہیں، آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے طالبان کو اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے کا، وہ بڑا اچھا ہے، بڑا قابل تعریف ہے، لیکن اگر آپ کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں تو کشمیری حریت پسندوں کو اور طالبان کو ایک ٹیبل پہ بٹھائیں۔ یہ ہے اس کا حل۔ ڈائریکشن درست کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ جو لوگ گمراہ کرنا بھی بڑا آسان ہے لوگوں کو اس مہنگائی بے روزگاری کے دور میں، مذہب کے نام بھی گمراہ کیا گیا۔ یہ مس گائیڈڈ میزائل ہیں، یہ خودکش حملہ آور جو ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ مس گائیڈڈ میزائل ہیں۔ جذبوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، یعنی کس کے لیے وہ جان کی قربانی دے رہے ہیں کہ یہ آپ سیدھے جنت میں جائیں گے؟ جذبوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ڈائریکشن غلط ہے۔ صرف ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی کہ اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر یہ اسلام کی بنیاد پہ قائم ہونے والے وطن میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں اپنے آپ کو اڑا کے اور بے گناہ لوگوں کو کہ خون سے ہاتھ رنگنے سے جنت نہیں ملے گی۔ اگر آپ جنت چاہتے ہیں، ڈائریکشن صحیح چاہتے ہیں، تو آپ پھر مقبوضہ کشمیر میں، کشمیر کے جو قابض فوجیں ہیں ان کے اوپر آپ جا کے آپ۔ تو خیر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے میں نے کہا جی یہ اس کا یعنی یہ کہ بالآخر تو انہوں نے کہا مجھے، چونکہ وہ میرا اور حلقہ ان کا ایک ہی ہے تو جانتے بھی ہیں جنرل باجوہ صاحب مجھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنا جب میں نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی وہ اس طرح کر کے نا پنجابی میں، اور چیمہ صاحب اخیر جٹاں والی گل ہی کی دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب کشمیر کی آزادی کے لیے بالآخر جو ہے کوئی دانش ورانہ حل نہیں نکلے گا، جٹ کا حل ہی نکلے گا، میدان جنگ میں اس کا فیصلہ ہوگا۔ کشمیر کی آزادی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو قومیں، فرق صرف یہ ہے کہ جو قومیں میدان جنگ میں اترنے سے کتراتی ہیں وہ صدیوں تک، دہائیوں تک اور بعضوں کا صدیوں تک اپنے بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھنے پہ اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف جو قومیں سروں پہ سفید کفن باندھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، انہیں بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔